बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह व ला तत्तबिउस सुबुला फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लायक व ज़ेबा हैं, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम हाज़रीन, बिदात से मुतालिक गुफ्तगू जारी है। इससे पहले बिदात की तक़सीम और बिदात के हुक्म से मुतालिक कुछ बातें आपने समाअत फरमाई। अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि मुसलमानों की ज़िंदगी में बिदात का ज़ुहूर यानी बिदअत ज़ाहिर कैसे हुई और असबाब क्या हैं, इन सारी चीज़ों के पर गुफ्तगू है। अब यहाँ मुसलमानों की ज़िंदगी में बिदात का ज़ुहूर, इसके तहत दो मसले हैं। पहला मसला है बिदात के ज़ुहूर का वक्त, यानी किस वक्त तो ये बिदअतें ज़ाहिर हुई, और दूसरा है बिदअत के ज़ुहूर की जगहें, यानी कहाँ और किस मकाम के पर ये बिदअतें ज़ाहिर हुई। तो पहला मुद्दा यहाँ पर यह है कि बिदअत के ज़ुहूर का वक्त क्या था। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जान लो कि उमूमी बिदअत जिनका ताल्लुक़ उलूम और इबादात से है, उम्मत में खुलफ़ाए राशिदीन की खिलाफत के आखिर ज़माना में वाक़ई हुई। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर देते हुए कहा कि जो मेरे बाद ज़िंदा रहेगा फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फ़सयरा इख्तिलाफ़न कसीरा, तो वो बहुत सारे इख्तिलाफ़ात देखेगा। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदिय्यीन, बस तुम पर मेरी और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत लाज़िम है, उसे मजबूती के साथ पकड़ लेना। ये नसई की मशहूर रिवायत है, और इस रिवायत से मालूम होता है कि बिदअतें खुलफ़ाए राशिदीन के आखिर ज़माने में वाक़ई होगी। तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत, उनके तरीक़े को लाज़िम पकड़ लेना। अब सबसे पहले किस बाब में बिदअत ज़ाहिर हुई, यानी वो कौन सा मुद्दा, कौन सा मसला था जिसमें किताब व सुन्नत से हट कर एक अलग रास्ता बनाया गया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया था। तो वो तकदीर के बारे में है। तकदीर के बारे में अब ये बड़ा पेचीदा मसला है, और तकदीर के बारे में हम पीछे तसलसल के साथ और बड़ी तफसील के साथ बातें आ चुकी हैं। यहाँ तकदीर के बारे में जो बिदअत ज़ाहिर हुई थी वो क्या थी। तकदीर के बारे में जो सिराते मुस्तकीम है, उस रास्ते से दो अलग अलग लोग हट गए। एक वो था जो तकदीर का इनकार करने वाला बन गया, जो मुनकिरीन तकदीर बन गए, क़दरिया जिनको कहा जाता है। अब इनके बिलमुकाबिल एक दूसरा फ़िरका जो कि तकदीर को ही सब कुछ मानता है, और दरअसल ये लोग जबरिया हैं। दो फ़िरके थे, एक क़दरिया, दूसरे जबरिया। क़दरिया लोग ये समझते हैं कि क़दरिया क़दरों से बना हुआ, इसका मतलब ये है कि वो तकदीर को मानते हैं, नहीं, बल्कि ये तकदीर के मुनकिरीन को कहा जाता है, जो तकदीर को नहीं मानते। और दूसरा है जबरिया। जबरिया का मतलब होता है जबर, यानी इंसान को जितना काम कराया जा रहा है वो जबर करके कराया जा रहा है। इस बुनियाद के पर इस फ़िरके को जबरिया कहा जाता है। ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि क़दरिया का मतलब क्या है, जबरिया का मतलब क्या है, तभी हम इन लोगों के अक़ीदे से अच्छी तरह वाक़फ़ियत हासिल कर पाएंगे। अब यहाँ इन लोगों ने जो कि तकदीर का इनकार करने वाले, या तो फिर तकदीर के बारे में इंसान को मजबूर महज़ मानने वाले, ये दोनों के दोनों सिरात मुस्तकीम और मनहज सलफ़ से हट गए हैं। क़दरिया जिन्होंने तकदीर का इनकार किया, तकदीर का इनकार करने का मतलब क्या है, नाउज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के इल्म कामिल का इनकार, कि अल्लाह को पहले से इल्म नहीं था। बंदा जब कोई काम करता है तब अल्लाह को मालूम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अल्लाह को इल्म के बारे में नाकिस माना गया, कि बंदा जब तक काम नहीं करेगा, अमल नहीं करेगा, अल्लाह को पता नहीं होगा कि ये क्या करने वाला था।
یہ اللہ کے علم کے اندر نقص آتا ہے۔ اللہ علیم ہے، جاننے والا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ازل سے ابد تک کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ کوئی چیز اگر ایک چیز کے بارے میں اگر ہم کہیں گے کہ اللہ فلاں انسان کے بارے میں نہیں جانتا، فلاں پرندے کے بارے میں نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ناقص ہے، اور علم کامل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم کے دائرے کے برابر کو باہر کوئی چیز نہیں۔ تو یہ اللہ کے علیم ہونے کا تقاضا۔ اب یہاں رہا مسئلہ دوسرا جو کہ جبریہ ہے۔ جبریہ کا مطلب کیا؟ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے مجبور محض ہو کر، یعنی اس کے پر تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، لہذا بندے کو وہی کام کرنا ہے، وہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کر رہا ہے، نہ تو وہ عبادت مرضی سے کر رہا ہے اور نہ کوئی گناہ، بلکہ تقدیر کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اس بنیاد کے پر وہ کام اس کو کرنا ہی ہے۔ حالانکہ اس جملے کو پلٹ دیا جائے تو بات صحیح ہو جاتی ہے۔ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں نہیں، بلکہ ہم کرنے والے تھے اس لیے اللہ نے لکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ جاتی ہے؟ جب اللہ علیم ہے یعنی مکمل علم والا ہے تو بندے کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے کہ بندہ کیا کرے گا، تو یہ اللہ کے علیم ہونے کا مطلب ہے۔ تو یہ جبریہ اور قدریہ دونوں گمراہی کے راستے کے پر چلے گئے، جبکہ صراط مستقیم اس کے درمیان ہے کہ آپ تقدیر کا انکار نہ کریں اور نہ انسان کو مجبور محض مانیں کہ انسان تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مجبوری کی بنیاد پر کر رہا ہے، اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے نہیں۔ اب اگر انسان کو مجبور مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت و جہنم کے فیصلے کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جب مجبور کر کے سارے گناہ یا ساری نیکیاں کرائی جا رہی ہیں تو پھر انسان کے ارادے اور اختیار کا مسئلہ نہیں آتا ہے اور جنت و جہنم کے فیصلے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک مجرم، ایک قتل کرنے والا قاتل یا جو بھی گنہگار ہے، یہ سب کے سب مجبور محض ہیں، مجبوری میں کام کر رہے ہیں۔ تو پھر مجبور کر کے جب ان کو کام کرایا جا رہا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پر گناہ لاگو کیوں ہوتا ہے، سزا کیوں لاگو ہوتی ہے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جس چیز کو مجبور کر کے کرایا جائے شریعت اس کے بارے میں نافذ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی کو گن پوائنٹ کے پر کوئی گناہ کروایا جائے، گن پوائنٹ کے پر رکھا ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ شراب ہے پیو، اور اگر نہیں پیو گے شوٹ کر دیا جائے گا، انسان مجبور ہے، اب وہ مجبوری میں شراب پی لیتا ہے، تو کیا اس کی بنیاد کے پر اس پہ ایک بار گناہ لاگو ہوں گے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ مجبور ہے، اور اگر وہ شراب نہیں پیے گا اس کی جان چلی جائے گی، شراب سے زیادہ اس کی جان اہمیت رکھتی ہے۔ ایسی صورت میں مجبوری کی وجہ سے جو گناہ اس نے کیا ہے شریعت اس کے بارے میں مواخذہ نہیں کرتی ہے۔ اب یہاں تو ایک مسئلہ میں نے بیان کیا، اب یہ جبریہ کہتے ہیں کہ انسان پورا عمل دراصل مجبور ہو کر کر رہا ہے، تقدیر کے اندر لکھ دیا گیا اس کو کرنا ہی ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب سب کچھ مجبوری کی بنیاد پر ہے تو اگر کوئی نیک ہو رہا ہے تو جنت میں کیوں جائے گا، یا اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ سارے کام مجبور ہو کر کرائے جا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط۔ اللہ نے تقدیر کو لکھا ہے اس کو بھی مانا جائے، اور یہ بھی کہ ہم عمل کرنے والے تھے اس بنیاد کے پر اللہ نے اس چیز کو ہماری تقدیر کے اندر لکھا ہے، مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ ہم اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ساتھ کسی بھی نیکی یا کسی گناہ کو انجام دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بدعت تقدیر کے بارے میں جاری ہوئی، ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد ہے ارجاء، تشیع، خوارج کی بدعت۔ یہ ایک ایک لفظ ہے، حالانکہ یہ ایک ایک لفظ بہت طویل داستان بیان کرتے ہیں، بہت لمبی کہانی بیان کرتے ہیں۔ ارجاء کا مطلب ہوتا ہے رجا سے بنا ہوا، امید۔ اب مرجیہ یہ ایک فرقہ ہے، اس فرقے کا مطلب کیا ہے، ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان کتنے بھی بڑا گناہ کرے، اس نے صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، لہذا اس کا ایمان، حضرت جبرائیل کا ایمان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب برابر ہو گیا۔ یعنی صرف زبان سے پڑھ لینا ہی یہ سارے لوگوں کے ایمان کی برابری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس بنیاد کے پر انہیں مرجیہ کہا جاتا ہے، یعنی امید رکھنے والے کہ انسان صرف کلمہ پڑھ لے، اس کے بعد کتنا بھی بڑا گناہ کرے اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس لیے کہ کلمہ اللہ کے رسول نے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو غلط معنی پہنایا،
جبکہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، اور کچھ علماء نے 7 کچھ علماء نے 8 شرطوں کو بیان کیا ہے، اور جب تک کلمے کو سمجھ کر اس کے معنی اور مفاہیم کی آگہی کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے گا، یہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا۔ ورنہ کلمہ پڑھنے والے منافقین بھی تھے، قرآن ان کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ پوری سورہ منافقون ان لوگوں کے تعلق سے نازل بھی، یہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد بھی قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، جبکہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری وحدانیت کی اور اے رسول تیری رسالت کی گواہی ہم دیتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ ان لوگوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ خوارج یہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ صحابہ کو کہا کہ تم ان لوگوں کے سامنے اپنی عبادت، اپنا قرآن مجید کی تلاوت، یہ تمام چیزیں ہلکی سمجھو گے۔ وہ اتنے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اور نماز کے پابند ہوں گے، لیکن وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسا کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے، شکار سے نکل جاتا ہے، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ تو یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے، حالانکہ نماز اور قرآن کے پابند ہوں گے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں ان لوگوں کی نماز کے سامنے اپنی نماز، ان لوگوں کی قرآن مجید کی تلاوت کے سامنے اپنی قرآن مجید کی تلاوت ہلکی محسوس ہوگی، تھوڑی لگے گی۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو عاد و سمود کی طرح کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور آج آپ دیکھیے داعش، القاعدہ اور اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو اسلام کے نام کے پر، اسلام کو نافذ کرنے کے نام کے پر مسلمانوں کو قتل کرتی ہے، اسلامی حکومتوں کو ختم کرتی ہے، بغاوت، شورش، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے عناصر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ کبھی بھی کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، رافضیوں کے خلاف نہیں، ہمیشہ اپنی تلوار مسلمان لوگوں کے خلاف، مسلمان حکومتوں کے خلاف اٹھائیں گے، اور یہ چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی فکر و گمراہی کا شکار بھی تو یہ ارجاء ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، اس کے بعد کچھ بھی گناہ کرو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے تشیع۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار، جیسا کہ شیعہ نے علی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مددگار۔ اب یہ دھیرے دھیرے عقیدے کے باب میں بڑے شدید گمراہ ہوئے، اور شیعوں کے یہاں پر بھی بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں، بہت سارے فرقے، اور ان لوگوں میں ایک بدترین فرقہ ہے جسے نصیریہ کہا جاتا ہے، علوی جن کو کہا جاتا ہے، اور انگلش میں جن کو ایلوسٹ کہتے ہیں۔ ابھی ملک شام کا جو مسئلہ پیش آیا، حافظ الاسد کی بات کیجئے یا بشار الاسد کی بات، جو 40 سال سے زائد حکومت کر رہے تھے اور مسلمانوں کے پر ظلم و ستم کے کہ انتہائی اندوہناک، خوفناک، جسے انسان سن لے تو دہل جائے، ایسی داستان کو رقم کیا ہے۔ یہ رافضیوں کا سب سے بدترین اور غالب فرقہ ہے۔ ہر چیز کے پیچھے آپ دیکھیں گے عقیدہ نظر آئے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایلوسٹ، علوی جن کو کہا جاتا ہے، نصیریہ جن کو کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں حلول کیا ہوا ہے، اور حضرت علی ہی اللہ ہیں، لہذا حضرت علی کو سجدہ کیا جائے، ان کی عبادت کی جائے، وہ جو بھی کہیں چپ چاپ مان لیا جائے، یعنی انہیں مقام الوہیت کے پر فائز کر دیا گیا۔ انتہائی بدترین قسم کا شرک۔ آج یہ ڈاکٹر اسرار جو لوگوں کے سامنے عقیدہ پیش کرتے ہیں وحدت الوجود کا، یہ اسی کا ایک مظہر ہے۔ وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، ان کا ایک فرقہ کہتا ہے قرآن نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ سمایا ہوا ہے۔ بات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اور جب شیطان ان کے پر حاوی ہوتا ہے تو ان کی زبان سے اپنی باتیں پیش کرتا ہے۔ جسم تو اس آدمی کا ہوتا ہے، لیکن بات کرنا اور پورے باڈی کے پر قبضہ شیطان کا ہوتا ہے، جن کا ہوتا ہے، اور وہ جن اس کے باڈی کے پر حاوی ہو کر اپنا کام کرتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ حلول کیے ہوئے ہے، یعنی جسم تو حضرت عیسیٰ کا ہے، حضرت علی کا ہے، لیکن اس میں جو روح ہے نعوذ باللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔
یہ ان لوگوں کا بدترین قسموں کا عقیدہ. اور وحدت الوجود یہ تو ساری چیزوں کے اندر کائنات کے ایک ایک ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں. اسی لیے جب نادر کا کھلا ہوا واقعہ، وہاں ایک مفتی جب وحدت الوجود کا عقیدہ بیان کر رہا تھا، ایک بندہ جب سوال کرتا ہے کہ اگر تمام چیزوں کے اندر اللہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بت اور مورت کے اندر بھی اللہ ہے. تو انہوں نے جسارت کے ساتھ کہا نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، یعنی کفریہ بات کو نقل کرنا کفر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں اس مورتی کے اندر بھی، اس بت کے اندر بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ. تو کہا کہ جب اس میں بھی اللہ ہے تو اس کی عبادت غلط کیسے ہو گئی، اس کی پوجا کیسے غلط ہو گئی؟ تو بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیتے، اسے مطمئن کرتے اور اپنی بدعقیدگی کے بارے میں اظہار کرتے کہ میں نے غلط کہا ہے، اس کے بارے میں غلط سلط کے غیر مقلد ہے، اہل حدیث ہے، یہ اس طرح فتنہ پھیلاتے ہیں، یہ باتیں کہہ کر اس کو وہاں سے ہٹا دیا. کتنے افسوس کے ساتھ. اب جب یہ آپ کہہ رہے ہیں تو کیا مسجد، کیا مندر، کیا چرچا، کیا چرچ یا کلیسا، یہ تمام چیزیں تو ایک ہی ہو گئی نا. اگر ایک ہندو مورتی کی پوجا کر رہا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں بھی اللہ ہے تو اس کی عبادت کرنا غلط کہاں ہوا؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا تھا. تو اگر اللہ اس میں تھا تو بتوں کو توڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہر جگہ اللہ ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اپنے پاس آسمان کے پر کیوں بلایا؟ اس کے پر سینکڑوں نہیں ہزاروں دلیلیں موجود ہے. اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. نازل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے کسی چیز کو نیچے اتارنا. جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اوپر سے نیچے اتارنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو انسان الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح ہے، کہ انسان کے نیک اعمال، اچھی باتیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں. جب وہ چڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے. قرآن صاف کہتا ہے رحمان عرش کے پر مستوی ہے، اور استوا کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، قرار پکڑنا، بیٹھا ہوا نہیں. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. غلط ہے. اللہ کے لیے لفظ بیٹھنا استعمال نہیں ہوا ہے. تو اللہ کے لیے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے عرش پر مستوی ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے، بلند ہے، قائم ہے. یہ اس کی تشریح محدثین نے کی ہے اور ہمارے سلف نے کی ہے، وہی بیان کرنا چاہیے. تو یہ تشیع، ان لوگوں کے اندر الگ الگ فرقے پیدا ہو گئے، اور آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سردرد یہی رافضیت ہے، یہی تشیع ہے. اور اس کے بعد ہے خوارج. خارج کس کو کہتے ہیں؟ باہر ہو جانے والا. اور خارجی اسی سے بنا ہے، یعنی اسلام سے باہر نکل جانے والا، اور اسی کی جمع ہے خوارج. یعنی ایسے لوگ جو اسلام کا نام لینے کے باوجود بھی اسلام سے باہر نکل گئے. قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی مسلمان نہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی مسلمان نہیں، یعنی ان کی ساری عبادتیں، ان کے سارے امور اسلام کے باہر کے ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو اسلامی حکومتوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، شورش، انقلاب کے نام کے پر مسلمانوں کی جان، مال، عزت و ناموس کے پر حملہ کرتے ہیں. یہ خارجی ہیں. اور آج آپ دیکھیں اخوان المسلمین کی بات کہیے، یہ آج کے خارجیوں کی ایک جدید شکل ہے. اور انہی لوگوں سے متاثر ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر دیکھیے جماعت اسلامی ہے، تحریکی وغیرہ، یہ سارے کے سارے انہی لوگوں کے دم چھلے ہیں جن لوگوں کے ہاں خلافت صرف نام ہے. اور ان لوگوں نے نعوذ باللہ عقیدے کی اصطلاح کو ہی بگاڑ کر رکھ دیا. توحید الوہیت کو توحید حاکمیت کہ اللہ ہی حاکم اعلیٰ ہے اس میں تبدیل کر دیا، جبکہ توحید الوہیت اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے لیے ہے. یہ حکومت ہو یا نہ ہو، یہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر کیا دعا کی تھی؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعد، کہ اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو جاتی ہے، شکست کھا جاتی ہے، تو روئے زمین کے پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تیری حکومت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، عبادت کرنے والا. اصل مقصود عبادت ہے، حکومت نہیں. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہوئی تو ہم سکسیس ہو گئے، اور اگر وہ نہیں قائم ہوئی تو اس کا مطلب ناکام ہو گئے. ساری چیزیں حکومت سے لا کر جوڑ دیتے ہیں
ट्यूनस के अंदर इन लोगों ने इख्वानी हुकूमत को कायम किया, मैंने पीछे भी कई मरतबा बयान किया। वहाँ पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही है कि शराब की कीमतें कितनी बढ़ाई जाए। ये इस्लामी हुकूमत है जहाँ शराब की कीमतों के बारे में पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो रहा है? ये इस्लामी हुकूमत है। और सऊदी अरब जहाँ इन तमाम चीज़ों के पर पाबंदी, आपको कहीं मज़ार शिर्क का कोई अड्डा नहीं मिलेगा, तौहीद का बोलबाला मिलेगा, तो वहाँ इन लोगों की ज़बानें बड़ी दराज होती हैं। वहाँ पर आप देखिए मोहम्मद बिन सलमान हफिज़ुल्लाह के बारे में और सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हफिज़ुल्लाह के बारे में, और वहाँ के जो भी जिम्मेदार हुकूमत है इन तमाम लोगों को टारगेट करते हैं। कुवैत के लोगों को टारगेट करते हैं जो सलफ़ी हैं। ये इन लोगों के नज़दीक मेयार क्या है? बस सिर्फ हुकूमत हासिल करो, और हुकूमत हासिल करने के बाद एक कब्र का पूछने वाला कब्र पुज्जा, और अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करने वाला, शिरक करने वाला, मुशरिक कुफ़ार, और हर किसी का अकीदा डावाडोल क्या है क्या नहीं है, कोई मशरिक में जा रहा है, कोई मगरिब, कोई शिमाल, कोई जुनूब, और सबको कहते हैं कि एक जगह जमा हो जाए, बस हुकूमत कायम करो। यानी असल मकसूद सिर्फ हुकूमत है। अगर ये बात होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने हुकूमत का ऑफ़र दिया, कहा कि आप इस दावत को छोड़ दीजिए, हम इसके बदले में अगर आप सरदार बनना चाहते हैं तो हम आपको अपना सबसे बड़ा सरदार बना लेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस मुतालबे को कबूल नहीं किया, इसलिए कि आपका मकसद हुकूमत नहीं था, आपका मकसद अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी, तौहीद था, अक़ीदा तौहीद की नशर व इशाअत। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद हकीकी था। तो ये खवारिज जिन लोगों के बारे में, तो इन लोगों की बिदात, सबसे पहले जो बिदत आई तकदीर के बाब में, यानी तकदीर का इनकार करने वाले या इंसान को मजबूर महज समझने वाले। उसके बाद इर्जा की आई, यानी सिर्फ कलमा पढ़ लो जन्नत मिल जाएगी, किसी अमल की ज़रूरत नहीं। उसके बाद तशय्यो, जो अहले बैत की मोहब्बत, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के नाम के पर इन लोगों ने बकिया लोगों को, चाहे वो बनु उमैया हो और दीगर सुन्नी मुसलमानों को टारगेट किया, और इन लोगों के अंदर जो खुराफात पैदा हुई, अल्लाह रहम करे, हम उसका यहाँ तस्करा भी नहीं कर सकते, इतना तवील बाब है। कुरान मजीद का इनकार करना, कुरान मजीद को मुहर्रफ मानना, असहाबे किराम की तकफीर करना, उन्हें मुर्तद करार देना, ये तमाम चीज़ें उन लोगों के यहाँ पर पाई जाती है। आज भी देखिए इन लोगों के यहाँ कुरान मजीद अनकम्प्लीट माना जाता है। अगर सिर्फ कुरान के पर ही बहस की जाए तो शिया और राफिज़ी काफ़िर ठहर जाएगा, इसलिए कि वो कुरान मजीद को मुकम्मल नहीं मानता, वो कुरान मजीद को अपनी जगह के पर महफूज नहीं मानता, बल्कि कुरान में तहरीफ का कायल है, और कहीं कहीं कुरान मजीद में अल्फाज को कम कर दिया गया है उसका कायल है। तो बताइए, जब कुरान के बारे में उन लोगों का ये अकीदा, उन लोगों की ये फ़िक्र है, तो मुसलमान कहाँ है? मुसलमान नहीं है। और खवारिज, इन लोगों से क्या तकालीफ उम्मत मुस्लिमा को पहुँच रही है, हर कोई अच्छे तरीके से जान रहा है। अब ये सारी बिदतें कब ज़ाहिर हुई? दूसरी सदी हिजरी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के 100 साल के बाद, जबकि सहाबा मौजूद थे, तो उन्होंने ऐसा करने वालों की तनकीर की, यानी सहाबा ने अपना दावत का फरीज़ा, इनकार मुनकर का हक़ अदा कर दिया। उसके बाद एतज़ाल की बिदअत ज़ाहिर हुई। एतज़ाल का असल मतलब होता है छट जाना, कट जाना, अलग हो जाना। ये कौन लोग हैं? मुतज़िला इनको कहा जाता है। आज मुतज़िला के नाम के पर कोई फ़िरक़ा हमको नज़र नहीं आता, लेकिन मुतज़िला की जो फ़िक्र है, उनके जो ख़यालात है, वो आज मुसलमानों के दरमियान मिलते हैं। चाहे मुनकिरीन हदीस की बात कहिए या अक़ल परस्तों की बात कहिए, आज हमारे दरमियान कितने ऐसे मुसलमान हैं नाउज़ बिल्लाह जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तो ऐसे मुकम्मल इनकार करते हैं, किसी हदीस को नहीं मानते, कहते कुरान काफ़ी है, अब हमें कुरान के अलावा किसी हदीस की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसे हैं जो हदीस के बारे में कहते हैं कि जो हदीस कुरान के मुआफ़िक होगी मानेंगे, वरना नहीं। अब उसके बाद एक और है जो कहता है कि जो अक्ल में आएगी वो मानेंगे, बकिया नहीं मानेंगे, बकिया हदीसों का इनकार करेंगे। ये इन लोगों के दरमियान अलग अलग किस्म के अफकार और ख़यालात पैदा हुए, और हर जगह आप देखिए कि मुनकिरीन हदीस में भी इत्तेफाक है ही नहीं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। तो ये लोग कौन थे? मुतज़िली, अपनी अक्लों को तरजीह देने वाले। मुतज़िला दरअसल अक्ल परस्ती का नाम है, यानी जो हमारी अक्ल में आएगा मानेंगे, वरना नहीं।
حالانکہ اس باب میں کتنی واضح روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو نقل کیا کتاب الطہارہ، کہا وہ کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، کہ اگر دین ہماری عقل کے تابع ہوتا تو موزے کے اوپری حصے کے پر مسح کیا جاتا، اس لیے کہ نچلے حصے پر مسح کیا جاتا، اس لیے کہ استعمال میں وہی حصہ آتا ہے۔ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ نچلا حصہ استعمال میں ہوتا ہے تو اس کے پر مسح ہونا چاہیے، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یمسح علی ظاہر خفیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزے کے اوپری حصے پر مسح کرتے تھے۔ یہ کھلا رد ہے کہ عقل جو کہے اس کو نہیں مانا جائے گا بلکہ شریعت کو فالو کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا چیپٹر جو قائم کیا وہ کتاب بدء الوحی ہے، یعنی وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے دین در اصل وحی سے لیا جائے گا، عقل سے نہیں لیا جائے گا۔ اگر عقل کے تابع دین ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس باب میں کسی نبی کو نہیں بھیجتا کہ ٹھیک ہے تمہاری عقل کے تابع اور اپنی عقل سے دین جیسا بنانا ہے بنا لو، اللہ کی جیسے عبادت کرنا ہے کر لو۔ نہیں، یہ ہماری عقل کے تابع نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ یہ تمہاری عقل کے تابع نہیں ہے، انبیاء تمہیں دین کا طور طریقہ بتائیں گے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ان لوگوں کے ہاں معتزلہ وہی ہے جو اپنی عقل کے تابع ہوتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں منکرین حدیث اس طرح کے لوگ، بہت سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل نہیں ہوں گے۔ ایسے بھی لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، کچھ تو ایسے ہیں بلکہ رسائل و مسائل جو مولانا مودودی صاحب کی کتاب ہے کھلے طور کے پر انہوں نے لکھا ہے رسائل و مسائل یا کوئی اور کتاب کے اندر، یہ ان کی اپنی خود تحریر ہے کہ کانا دجال افسانہ ہے نعوذ باللہ، جبکہ آپ دیکھیں نماز میں ہم پناہ مانگ رہے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، کہ اللہ ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ دے، ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو پناہ مانگنے کا مطلب کیا؟ وہ چیز ہے تب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، بے شمار احادیث اس باب کے اندر آتی ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن میں ہے مانیں گے، حدیث میں ہے تو نہیں مانیں گے۔ ایسی بہت ساری چیزیں جو تمہیں قرآن میں نہیں ملتی ہے مانتے ہو، تو صرف دجال کے بارے میں کیوں یہ عقلانیت کہ دجال کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ حدیث کے لیے چور دروازہ اختیار کیا کہ کس طریقے سے حدیث کا انکار کیا جائے۔ تو بہرحال یہ معتزلہ اپنی عقل کو اہمیت دینے والے یہی در اصل اعتزالی ہوتے ہیں، معتزلہ کی فکر والے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد معتزلہ کی بدعت ظاہر ہوئی اور مسلمانوں کے درمیان فتنے ظاہر ہوئے۔ اب اس کے بعد اختلافات اور بڑھے، رائے کا اختلاف، وہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ویسا، لوگوں کی رائے مختلف ہونے لگی اور یہاں پر مسئلہ پیدا ہوا تقلید کا۔ یہ رائے کا اختلاف کا مطلب تقلید ہے کہ کوئی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے لگ گیا، کوئی حضرت امام شافعی کو، کوئی حضرت امام احمد بن حنبل کو، امام مالک کو، لوگ فالو کرنے لگے۔ اب یہاں حنفیت کے اندر بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جب ان لوگوں سے آپ سوال کریں گے کہ کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، تو کہیں گے صحیح تھا، تو کہا کہ پھر فالو کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ صاف کہتے ہیں ہم عقیدتاً اشعری ماتریدی ہیں، عقیدتاً اشعری ماتریدی ہیں، سلوکاً کچھ اور ہیں، اور یہ صرف فروع کے اندر مسائل کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو صرف حنفی مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، یا چشتی ہیں، قادری ہیں، صرف حنفی تھوڑی ہے۔ مسائل میں کہیے نا ہم حنفی ہیں، اور مسائل کے اندر بھی مسئلہ کیا ہے کہ صاحبین حضرت امام ابو یوسف ہے اور حضرت امام محمد ہے۔ اب ان لوگوں کا بھی مسئلہ، امام ظفر وغیرہ بھی ہیں، تو عمومی طور کے پر صاحبان کا مسئلہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے 2/3 یعنی 2/3 میں سے 2 حصے کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا، اور یہاں پر دیکھیے احناف کے فتح فروع کے اندر انہی لوگوں کے پر ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے پر نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فروع کے اندر بھی اکثر جگہ کے پر فالو نہیں کرتے تو پھر اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہو؟ یہ رائے کا اختلاف بڑا خطرناک
تقلید کے نام کے پر پیدا ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ قرآن کا بھی انکار کرنے لگے۔ قرآن کی آیتیں پڑھیے، وہ اپنے امام کے آگے، اپنے مسلک کے آگے نہیں جائیں گے۔ حدیث سے آپ صرف نماز کے بارے میں لا کر جمع کر لیں گے تو از اول تا آخر آپ دیکھیں گے تو بے شمار روایتیں آپ کو ملے گی جو ان لوگوں کے عمل کے خلاف ہوگی، یعنی یہ لوگ حدیث کے مخالف عمل کرتے ہوئے پائے جائیں گے، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسا مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہے بدعت اور نفس پرستی۔ نفس پرستی یعنی میرا جو جی چاہے، اپنے دلی میلان کی طرف راغب ہو گئے، جو چیز اچھی لگے وہ چیز، اس لیے کہ اب 4 امام آ گئے، اب ایک امام یہ کہتا ہے، ایک وہ کہتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، چاروں میں سے اس کے اپنے مطلب کا جو ہوتا ہے لے لیتا ہے، اس کو فالو کرنے لگتا ہے۔ یہی نفس پرستی ہے، یعنی تقلید کے بعد جو ایک خطرناک فتنہ پیدا ہوا نفس پرستی کا، جو اچھا لگے لے لو، یعنی جس میں ہم کو فائدہ نظر آتا ہے۔ تصوف کی بدعت ظاہر ہوئی، یعنی اسلام کے علاوہ بالکل ہٹ کر ایک نیا طریقہ عبادات کا۔ اب یہاں پر آپ سب سے پہلے اپنے شیخ سے رابطہ قائم کرو، اپنے شیخ کے بارے میں عقیدہ رکھو، ہر وقت تو تمہیں دیکھ رہا ہے، جب بھی پکارو گے مدد کے لیے آئے گا۔ یعنی اللہ کو ہٹا کر انسان کو انسان کا غلام بنا دیا گیا، انسان کی بندگی کی طرف راغب کر دیا گیا، اور یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے۔ اور اس کے بعد جو وہ صدیاں جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے بعد قبروں پر عمارت بنانے کی بدعت ظاہر ہوئی، مزارات، اور اس سے مزید گمراہیاں پھیلنا شروع ہوئی۔ اسی طرح جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا طرح طرح کی بدعات بڑھتی گئیں۔ یہ اس کا ایک حصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ بدعات کے ظہور کا وقت یعنی یہ کب ظاہر ہوئی، اس کے بارے میں کچھ تفصیل یہاں پر آئی ہے۔ اب بدعت کے ظہور کی جو جگہیں تھیں ان کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں ان تمام بدعات کے بارے میں علم حاصل کرنے اور ان گمراہیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کی سمجھ عنایت فرما، اور اسی کے پر زندگی کو قائم و دائم رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔